अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर जावेद और QJM TV में आपको खुश आमदेद कहते हुए ये उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, शुमाली इलाका जात के बारे में आप सब बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे और शुमाली इलाका जात में फिर वादी कागान, जो कि पाकिस्तान की एक खूबसूरत और दिलफ्रेब वादी है, जो अपने कुदरती हुस्न की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये वादी कुदरती मनाज़र से माला माल एक ऐसा खित्ता ज़मीन है जहाँ का ज़र्रा ज़र्रा कुदरती रहनाइयों, फितरती रंगीनी, मुअत्तर हवाओं और सेहत बख्श फ़िज़ाओं से मामूर है। यहाँ के घने जंगलात से ढके पहाड़, ता हद निगाह बिखरा हुआ सब्ज़ा और बेशुमार ठंडे मीठे पानी के चश्मे और पुरस्कून माहौल हर दम सयाहों को खुशामदेद कहता है। वादी कागान अपने हसीन मनाज़र, पुरलुत्फ़ आबो हवा, फलक बोस पहाड़ों, तंदो तेज़ नदी नालों और तिलिस्माती झीलों की वजह से मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का हमेशा से तवज्जो का मरकज़ रहा है। वादी कागान को झीलों की सरजमीन भी कहा जाता है। इस वादी में पाकिस्तान की मशहूर झीलें वाक़या हैं। कुछ झीलें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर सियाह नहीं जानते और फिर उन झीलों को देखे बगैर ही वो वादी कागान से वापस आते हैं। आज इस वीडियो में कोशिश की जा रही है कि उन झीलों के बारे में भी आपको बताया जाए जो कि अभी तक ज़्यादातर लोगों के इल्म में नहीं है। मैं आज इस वीडियो में वादी कागान की 10 ऐसी झीलों के बारे में मालूमात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है अगर आप वादी कागान की सैर के लिए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और आपको दिखाते हैं मशहूर और ख़ूबसूरत झीलें वादी कागान की सैर पे। नंबर 1, झील सैफ अल मलूक। झील सैफ अल मलूक नारान से 8 किलोमीटर जनूब मशरक़ में सतह समुंदर से 10,550 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। नारान से 2-3 घंटों में पैदल भी झील सैफ अल मलूक तक पहुंचा जा सकता है। ताहम यहाँ से आप जीप भी हायर कर सकते हैं तो तकरीबन 45-50 मिनट में आपको झील सैफ अल मलूक तक पहुँचा देगी। झील का खूबसूरत तरीन रूप जून और जुलाई को देखने को मिलता है, जब इसके सरसब्ज किनारों पर फूल मुस्कुराते हैं और पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से दमकती हुई नजर आती हैं और अगस्त के आखिर तक पहाड़ों से बर्फ़ ख़त्म हो जाती है। ये वादी कागान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक है। नंबर 2, आंसू झील। आंसू झील वादी कागान में पोशीदा कुदरती सनाही का एक और ख़ूबसूरत शाहकार है। ये तकरीबन सतह समुंदर से 13,550 फीट की बुलंदी पर है और सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती है। झील सैफ अल मलूक से एक पैदल रास्ता यहाँ तक जाता है और आप इस झील की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। नंबर 3, सत सर माला। मुकामी ज़बान में झील को सर कहते हैं और सत सर माला का मतलब है 7 झीलों की माला। ऐसी 7 झीलें जो एक माला की मोतियों की मानंद एक दूसरे से परोई गई हों और ऐसी परोई गई हों कि एक झील का पानी दूसरी झील में जाके गिरता है। किसी ज़माने में ये 7 झीलें हुआ करती थीं, लेकिन अब सिर्फ 6 रह गई हैं। नंबर 4, सराल झील। सराल वादी कागान के साथ ही आज़ाद कश्मीर के इलाके में वाक़या एक सैर तर्राज़ और ख़ूबसूरत झील है। बुलंद पहाड़ों के बीच एक वसी प्याला नमा वादी में अपनी तमाम तर खूबसूरत और रानाइयों के साथ ये झील मौजूद है। सतह समुंदर से
11,830 فٹ بلند اس جھیل کی لمبائی 1 کلومیٹر ہے، جو کافی زیادہ لمبائی ہے۔ اس کے لیے 2 راستے اختیار کیے جاتے ہیں، ایک جھلکڑ سے بذریعہ نوری ٹاپ جانا اور دوسرا بیسل سے دودھی پتسر اور وہاں سے جنوب مشرق کی طرف درہ سرال کو عبور کرتے ہوئے۔ لیکن جھلکڑ والا راستہ اسی صورت اختیار کرنا چاہیے اگر آپ دونوں جھیلیں ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ نوری ٹاپ والا راستہ زیادہ آسان بھی ہے اور اچھا بھی۔ آپ نوری ٹاپ سے تقریباً 3-4 کلومیٹر پہلے اپنے ٹریک کا آغاز کرتے ہیں، جہاں ایک جیپ ٹریک بھی موجود ہے۔ یہاں سے تقریباً 2 گھنٹے کی چڑھائی کے بعد آپ کو ایک پہاڑی درے کے ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں، جس کی دوسری طرف وادی سرال کا دلکش اور خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ جوں جوں درے سے نیچے وادی سرال میں اترتے ہیں، ہریالی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ پھولوں بری ڈھلوانوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں سے کافی دور سے ہی سرال جھیل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور مزید 2 گھنٹے ٹریکنگ آپ کو جھیل تک پہنچا دیتی ہے۔ سرال ایک مکمل غیر آباد علاقے میں واقع ہے، لیکن گرمیوں میں یہاں پہ مقامی لوگ مال مویشیوں کے ساتھ کچھ مدت کے لیے آ جاتے ہیں اور یہ ویرانہ آباد ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ جون کے اوائل سے یہاں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں اور ستمبر کے آخر تک یہاں پہ رہتے ہیں، اور جون، جولائی، اگست ہی بہترین وقت ہے یہاں پہ دیکھنے کا، ورنہ یہاں پہ سارا سال برف موجود رہتی ہے۔ نمبر 5، دھرمسر جھیل۔ گٹی داس کے وسیع و عریض میدان کی قربت میں کچھ اور جھیلیں بھی پائی جاتی ہیں، جن میں سمبکسر اور دھرمسر یہاں کی قریب ترین اور خوبصورت ترین جھیلیں ہیں۔ سمبکسر کے مقابلے میں دھرمسر چھوٹی جھیل ہے، لیکن اپنے حسن میں لاسانی ہے۔ دھرمسر جھیل کی سطح سمندر سے بلندی 13,150 فیٹ ہے۔ نمبر 6، رتی گلی جھیل۔ رتی گلی آزاد کشمیر اور وادی کاغان کی سرحد پر 13,600 فیٹ کی بلندی پر واقع ایک درے یعنی گلی کا نام ہے۔ درے سے کاغان کی طرف پھیلی ہوئی وادی رتی گلی وادی کہلاتی ہے اور اس میں بہنے والے نالے کو جوڑ نالہ کہتے ہیں، جو بڑوائی کے مقام پر دریائے کنہار میں شامل ہوتا ہے۔ گلی کی دوسری جانب آزاد کشمیر میں دواریاں نالہ جنوب میں بہتا ہے اور دواریاں کے مقام پر دریائے نیلم میں ضم ہو جاتا ہے۔ ویسے تو رتی گلی کا سارا علاقہ بے پناہ خوبصورت اور حسن سے مالا مال ہے، لیکن یہاں کی سب سے بڑی کشش رتی گلی جھیل ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 12,100 فٹ بلند اور درے سے 6 کلومیٹر جنوب مشرق کی طرف واقع ہے۔ یہ بھی وادی کاغان کی خوبصورت ترین جھیلوں میں سے ایک جھیل ہے۔ نمبر 7، نوری جھیل۔ نوری جھیل وادی کاغان کی ایک اور پوشیدہ اور دور دراز جھیل ہے۔ یہ جھیل برف پوش پہاڑوں کے دامن میں ایک الگ تھلگ وادی میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 12,780 فیٹ بلند یہ جھیل نوری ٹاپ سے 3 کلومیٹر جنوب کی سمت واقع ہے۔ جھیل کے محل وقوع اور معلومات کی کمی کے باعث بہت کم لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ نوری جھیل عرصہ دراز تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہی اور سوائے مقامی بکروالوں کے کسی نے یہاں کا رخ نہیں کیا، لیکن 2009 میں کچھ بے چین روحوں نے یہاں تک رسائی حاصل کی اور جھیل کی نوری ٹاپ سے قربت کی وجہ سے اسے نوری جھیل کا نام دیا گیا۔ یہ بہت ہی خوبصورت جھیل ہے۔ اگر آپ کاغان میں آتے ہیں تو اس جھیل کو دیکھے بنا واپس مت جائیے گا۔
نمبر 8، لولو سر جھیل۔ لولو سر وادی کاغان کی سب سے بڑی اور اہم جھیل ہے۔ بیسل سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ جھیل سطح سمندر سے 11,200 فٹ بلند ہے اور اس کی لمبائی 2.5 کلومیٹر ہے۔ لولو سر کو دریائے کنہار کا ماخذ بھی کہا جاتا ہے اور یہ وادی کاغان میں پانیوں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ لولو سر ایک گہری اور پر اسرار جھیل ہے۔ اس کا رنگ گہرا زمرد ہے جو کسی وقت سیاہ مائل معلوم ہوتا ہے اور اس پر ہر وقت ایک ڈراؤنی اور مریب خاموشی مسلط رہتی ہے۔ اس جھیل کے پراسرار سکوت اور گمبھیر اداسی کو یہاں کے آنے والے سیاح محسوس بھی کرتے ہیں۔ جھیل کے آس پاس کا علاقہ غیر آباد ہے۔ 1-2 مقامات پر چند جھونپڑے اور پتھروں سے بنے عارضی مکان نظر آتے ہیں جہاں چلاس اور بٹوگا کے خانہ بدوش گرمیوں میں آ کر آباد ہوتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت جھیل وادی کاغان میں اس جھیل کو دیکھے بنا جانا بھی زیادتی ہے۔ نمبر 9، دودھی پتسر جھیل۔ یوں تو وادی کاغان کو جھیلوں کی سرزمین کہا جاتا ہے اور اس کے طول و عرض میں بے شمار چھوٹی بڑی جھیلیں بکھری پڑی ہیں، لیکن جب بات ہو حسن و جمال کی اور قدرتی خوبصورتی کی تو بلا شبہ دودھی پتسر وادی کاغان کی سب سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش جھیل ہے۔ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے حسن کی مالک یہ جھیل داستانوی سیف الملوک سے کہیں زیادہ پری چہرہ اور علاقت افریں ہے۔ قدرت نے اس جھیل کو اتنے دلکش اطراف بخشے ہیں کہ اس کے حسن کو لافانی بنا دیا ہے۔ گو کہ دودھی پتسر کا رستہ تھکا دینے والا ہے، لیکن منزل پر پہنچ کر تھکاوٹ آپ سے یوں غائب ہو جائے گی کہ جیسے کبھی آپ کے پاس تک آئی نہیں تھی۔ دودھی پتسر وادی بھر میں ٹراؤٹ فش کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس جھیل کی ٹراؤٹ وادی کاغان میں سب سے اعلیٰ تصور کی جاتی ہے۔ جھیل کی شمال کی جانب پہاڑی پر چڑھ کر صاف موسم میں نانگا پربت کا خوبصورت نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بیسل سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے جسے ملا کی بستی کہا جاتا ہے اور یہاں ٹینٹ، ہوٹل اور کھانے پینے کا سامان میسر ہے اور رات گزارنے کے لیے گزارا لائق خیمے بھی کرائے پہ مل جاتے ہیں، لیکن جھیل پر جانے والوں کو چاہیے کہ رات گزارنے کے لیے کیمپنگ وغیرہ کا سامان ساتھ رکھیں۔ نمبر 10، گٹھیاں جھیل۔ گٹھیاں جھیل نوری ٹاپ کے پار وادی کاغان سے ملحق آزاد کشمیر کے علاقے میں واقع ہے اور یہ جھیل نوری ٹاپ سے 7 کلومیٹر جنوب مشرق کی سمت ایک الگ تھلگ اور گمنام وادی میں پوشیدہ ہے اور سطح سمندر سے اس کی بلندی 12,070 فیٹ ہے۔ جھیل کا حسن قابل دید ہے اور قدرت یہاں اپنی تمام تر فیاضیوں کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی وادی کاغان کی 10 خوبصورت ترین جھیلیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔